बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस बहादुर कैदी की जिस पर जुल्म करने वाले ख़ुद अब घबरा कर पीछे हट रहे हैं, मगर वो कैदी है कि इस्तकामत का कोहे गरां बना हुआ है। कौन नून लीगी रहनुमा ख़ान की दलेरी का गवाह बन गया है। इसके अलावा बात होगी उस अजीम सहाफ़ी की जिसने इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के चक्कर में उल्टा उन पर संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया है। ख्वाजा आसिफ की बड़कों पर भी बात होगी, महंगाई के दावे कितनी हकीकत कितना फसाना, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात हो जाए डट कर खड़े एक कैदी की जिसे हुकूमत से निकालते हुए ये सोच कार फरमा थी कि वो तो अवाम में बहुत ही गैर मकबूल हो चुका है, उसकी जगह जब शहबाज शरीफ एंड कंपनी को इक़्तिदार में लाया जाएगा और उस हुकूमत को जब इदारों की भी मुकम्मल सपोर्ट मिल जाएगी तो चंद महीनों के अंदर ही उसका कोई नाम लेवा भी नहीं होगा, यूँ उसकी सियासत हमेशा के लिए माजी का किस्सा बना दिया जाएगा। इस सोच के ज़ेर असर रजीम चेंज का मंसूबा बनाया गया। हुकूमत बदलने से पहले सर्वेज़ कराए गए और कहा गया कि जनाब इमरान खान की अवामी मकबूलियत जो है वो गिरते गिरते 7% तक आ गई है। यानी हुकूमत बदलने से पहले ये यकीन कर लिया गया था कि इमरान खान अब कभी भी किसी भी तरह का कोई ख़तरा भी साबित नहीं होगा, मगर हुकूमत बदलने के 24 घंटे के अंदर ही पूरा मुल्क सड़कों पर निकल आया। मुल्क के हर करिया, हर बस्ती, हर शहर में लोग किसी कॉल के बगैर निकल आए और पूरा मुल्क इमरान तेरे जहानिसार बेशुमार बेशुमार के नारों से गूंज उठा था। इमरान खान को हटाने वालों के हाथ पांव भूल गए थे। इमरान खान ख़ुद भी फिर मज़ामत का पहाड़ बन गया तो इक़्तिदार के ऐवानों में फिर हलचल मचना शुरू हो गई। फिर फ़ैसला हुआ कि इससे छुटकारा पाया जाए। फिर वज़ीराबाद में उस पर 3 तरफ से फायरिंग की गई। मंसूबा तो बज़ाहिर वो हर लिहाज से मुकम्मल था, मगर कातिब तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जिस्म पर 4 गोलियाँ खाने के बावजूद भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं था और उसके जिस्म पर लगने वाले गोलियों के ज़ख्मों को भी मजाक का निशाना बनाया गया। फिर जब उसने खुद कैमरे के सामने अपने पट्टियां खोल के ज़ख्म दिखाए तो फिर लोगों को यकीन आया कि ये हमला था वो कितना शदीद था। वो डर कर नाज़रीन मुल्क से भागा, ना अपने मौक़िफ़ से 1 सेंटीमीटर भी पीछे हटा। फिर नई मनसूबाबंदी हुई और 200 के करीब मुकदमात बना दिए गए। अब कहा गया कि जी ये नाज़ो नम में पला इमरान खान जेल में 3-4 दिन के अंदर ही घुटने टेक देगा। आज तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं। इस दौरान कभी एक रोज़ एक दफ़ा भी उसने अपनी बीमारी की शिकायत नहीं की। गर्मियों में उसका जो सेल है इस वक्त वो तंदूर की तरह दहक रहा है, लेकिन उसने एयर कंडीशन की फरियाद नहीं की। हफ्तों उसे कैद तन्हाई में रखा गया और बार बार रखा गया। उसकी मुलाकातें बंद करवा दी गई। उसके बेटों, शदीद ख्वाहिश के बावजूद उसकी बेटों से मुलाकात नहीं करवाई जाती, टेलीफोन पर बात नहीं करवाई जाती, मगर उसकी हिम्मत है कि टूटने का नाम नहीं ले रही। उसको ऑफ़र्स की गई, बस कुछ अरसा खामोश रहने का वादा कर लो, फिर जहाँ जाओ जा सकते हो, जहाँ कहते हो आपको छोड़ देते हैं। फिर उसने अपने मौक़िफ़ से उसके बावजूद बिल्कुल हटने से इनकार कर दिया। अब हर तीसरे रोज़ कोई हरकारा नई डील लेकर पहुँच जाता है, लेकिन वो अपनी जदोजहद की तौहीन करने पर तैयार नहीं है और जेल में अज़्म हिम्मत का पहाड़ बना बैठा है। इसलिए गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह को कहना पड़ा, इंतहाई सीनियर नून लीगी रहनुमा, उनको कहना पड़ा कि इमरान खान ना रिहा होने को तैयार हैं, ना हमारे साथ बैठने को तैयार हैं। आप बताएं हम उनका क्या करें। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह का ये बयान बता रहा है कि कैदी जीत के है, जालिम जुल्म कर कर के थक गया, मगर कौम की खातिर कुर्बानी देने वाला कप्तान जेल में आज भी डट कर खड़ा है और अपने नज़रिए की खातिर ये कैद अब उसका अपना इंतखाब है। नाज़रीन, ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि किसी सियासी मुखालिफ की इतनी इसार और कुर्बानी का इस अंदाज़ में कट्टर मुखालिफिन ने इतराफ़ किया हो। अच्छा नाज़रीन, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जावेद चौधरी अपनी खुशगुफ्तारी की वजह से अक्सर व बेशतर ख़बरों में रहते हैं। मौसूफ़ हमेशा ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो पावर कॉरिडोर्स में तवज्जो से सुनी जाए, मगर अक्सर चौधरी साहब के ख़यालात उनके लिए परेशानी का बायस बन जाते हैं। जिनकी मोहब्बत में वो ये इजहार करते हैं, जिनकी मोहब्बत का दम भरते हैं। अब चौधरी साहब ने बाकायदा अस्करी क़यादत का नाम लेकर कह दिया है कि उन्होंने मईशत को पटड़ी पर चढ़ा दिया, पटड़ी पर चढ़ा दिया। चले यहाँ तक तो ठीक है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने दूसरा ये काम किया है कि पीटीआई को काबू कर लिया है।
اس پر صرف ناظرین یہ پوچھنا تھا کہ فوج تو خود کو سیاست سے الگ نہیں کر چکی تھی؟ چوہے صاحب آپ سے پوچھ لیتے ہیں، ذرا بتائیں. بار بار اعلان کیا تھا پاکستان کی عسکری قیادت نے کہ فوج اب سیاست سے خود کو الگ کر چکی ہے، ماضی میں جو ہوا سو ہوا، اب ہم الگ کر چکے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی فوج جو ہے اس نے بڑا زبردست کام کیا ہے اور پی ٹی آئی کو نکیل ڈال دی. معیشت کی بہتری ہے، کسی جماعت کو قابو کرنے کے لیے آئین نے فوج کو کیا اختیار دیا ہے؟ چلے معیشت کی بہتری کا تو مان لیتے ہیں، آپ کو ہم کوئی جواز تراش سکتے ہیں. کسی جماعت کو نکیل ڈالنا، قابو کرنا، آپ نے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے کچھ نہیں کیا، یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں. یہ آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کس کے حق میں کہہ رہے ہیں، کس کے خلاف کہہ رہے ہیں. میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں. میرا خیال ہے کہ خود جو عسکری قیادت ہے وہ بھی چودھری صاحب کے ان خیالات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کوئی ستائشی بیان نہیں ہے، یہ کھلم کھلا الزام تراشی کے زمرے میں آتا ہے. پھر چوہے صاحب فرماتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے حالات کی بڑی مار کھائی ہے اور ان کے پاس بڑے ایکسپرٹ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر مارے گی، دھکا دے گی، پھر بھی انہی کے پاس جانا ہے، اس لیے وہ اقتدار میں اور مزے کر رہے ہیں. خان صاحب، چوہے صاحب ایسے مزے آپ کو ہی مبارک ہوں. چوہے صاحب اگر یہ دونوں جماعتیں اپنی 50 سالہ سیاست کی قربانی دے کر ایسا بے اختیار اقتدار حاصل کر کے خوش ہیں تو اس پر دونوں جماعتوں کی قیادت کی ذہنی صحت کے بارے میں فکر مندی کی ضرورت ہے. اقتدار تو کسی جدوجہد کے بغیر انوار اللہ کاکڑ کو بھی مل گیا تھا، یہی نہیں کسی بھی سیاسی بیک گراؤنڈ کے بغیر اس وقت سب سے طاقتور شخص جو ہیں وہ ملک کے وہ محسن نقوی صاحب ہیں، جو کہنے کے تو صرف وزیر داخلہ ہیں مگر پوری نون لیگ ان کے آگے پیچھے بچتی ہوئی نظر آتی ہے. محسن نقوی ناراض ہو جائیں تو مریم نواز نے خود جا کر محسن نقوی سے معافی مانگی تھی، بھول گئے آپ؟ ایسا بے وقت اقتدار لینے کے لیے نون لیگ نے ووٹ کو عزت دو والی اپنی جدوجہد پہ جو کمائی تھی اس پر سمجھوتا کر لیا. یہ کیسا اقتدار ہے جو صاحب جس پر 3 بار کا وزیر اعظم لاہور کے میئر سے بھی نچلے درجے پہ آ چکا ہے؟ اقتدار میں ہونے کے باوجود نون لیگ کی حالت جو ہے وہ کاف لیگ سے بھی ابتر ہے، کیونکہ نواز شریف سے لے کر نون لیگ کے ہر لیڈر تک کوئی بھی منصفانہ الیکشن میں کونسلر منتخب ہونے کے قابل نہیں رہا. آپ بھی جانتے ہیں. ایسا ذلت آمیز اقتدار ملنے پر تو نون لیگ کے ساتھ تعزیت بنتی ہے. آپ الٹا ان کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، ان کو کامیاب قرار دے رہے ہیں. کیسی میں کہنا نہیں چاہتا سخت لفظ، لیکن کہے بنا گزارا بھی نہیں ہے کہ ایسی کامیابی پر. اس کے بعد ہمارے پیارے چوہے صاحب یہیں بریک نہیں لگاتے، وہ فرماتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ خبط عظمت کا شکار ہے، وہ اپنے آپ کو قائد اعظم ثانی سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ نظام بدل دیں گے، وہ کسی کی نہیں سنتے. چوہے صاحب عمران خان اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں یہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں، البتہ قوم انہیں اپنے سر کا تاج سمجھے بیٹھی ہے، سمجھتی ہے. خان کے ساتھ ان کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا ہے، اور قوم کی اکثریت کا نہیں، بھاری اکثریت کا. مخالفین بھی کہتے ہیں کہ اس وقت 80 سے 85% عوام کا دل خان کے ساتھ دھڑکتا ہے، وہ خان کے بات پہ صرف کان دھرنے کے لیے تیار ہے. عمران خان کو جو صاحب جو عزت ملی ہے نا، اس کا موازنہ پاکستان میں کسی سے کیا جا سکتا ہے نا اگر، تو وہ صرف پھر قائد اعظم ہی بچتے ہیں. اور رہی یہ بات کہ عمران خان کسی کی نہیں سنتے، یہی تو ان کی کامیابی ہے کہ عمران خان آپ جیسے تجزیہ کاروں کی نہیں سنتے. عمران خان اس لیے آپ جیسوں کی نہیں سنتے کیونکہ آپ مصلحت کے نام پر بزدلی کے مشورے دیتے ہیں. آپ مشورہ دیتے ہیں کہ اس بسیدہ نظام سے جڑے رہو، جتنا جس کو حصہ ملتا ہے وہ تو اتنا نوچ کے کھاتے رہو، خوشی خوشی وصول کرتے رہو. آپ کے اسی طرح کے مشورے قبول کر کے شریف خاندان اس وقت عوامی سطح پہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے چوہے صاحب، اور آپ جیسوں کے مشورے ٹھکرا کر عمران خان اس وقت قومی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر بن کے ابھرا ہوا ہے. اچھا ناظرین، عالمی سطح پر قومی بیانیے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے بعد خواجہ آصف نے اب اپنا رخ ایک بار پھر ملکی سیاست کی جانب کر لیا. پہلے وہ غالباً نہروں شہروں کے مسئلے پہ بھی بولے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے مسئلے پہ کہا ہے کہ جناب اس وجہ سے ترقی کو بریک لگ سکتی ہے. یہ صرف بہانے بازیں. اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوئی آپس میں انبن ہو گئی تو خمیازہ جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑے گا. یہ محض آپ لوگوں کی بہانے بازی اور کچھ نہیں ہے. پہلے بھی آپ لوگوں کے جو تعلقات ہیں وہ بھی جانتے ہیں، مطلب ایک دوسرے پہ الزام لگا کر ایک بندہ جو
وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ وہ بچہ اسکول دیر سے پہنچتا ہے تو وہ ٹیچر پوچھتا ہے دیر سے کیوں آئے ہو؟ کہتا ہے جی اماں ابا کی لڑائی ہو گئی تھی۔ کہتا ہے لڑائی اماں ابا کی ہوئی تو تم کیوں لیٹ آئے ہو؟ کہتا ہے میرا جوتے کا ایک جوتا جو تھا وہ اماں کے پاس تھا، ایک ابا کے پاس تھا، میں اس لیے لیٹ آیا ہوں۔ تو خواجہ صاحب آپ کی جو ساری توجہ ہے اس وقت کس معاملے پہ رہنی چاہیے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ کشیدگی کے بعد عمران خان سے بات کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک سزا یافتہ قیدی ہے۔ عمران خان کے نمائندے اسمبلی میں موجود ہیں، انہیں آن بورڈ لے لیا جائے گا۔ خواجہ صاحب پھر کہتے ہیں کہ ہر چیز کو عمران خان کے ساتھ منسوب کرنا حب الوطنی کے تقاضے کے بھی خلاف ہے۔ خواجہ صاحب خود آگ کے لیے یہی بات ذرا حلفاً دل پہ آتا۔ ویسے آپ کہہ بھی دیں گے، میں اس لیے آپ کو یہ آفر نہیں کرتا خواجہ صاحب، تسی کہہ بھی دیو، تسی بہت کچھ کہہ دیں دے یہ کہتے ہوئے، لیکن آپ کی زبان ضرور لڑکھڑانی چاہیے تھی ایک دفعہ کہ خان کے ساتھ بات کرنا حب الوطنی کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اصل میں خواجہ صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قرار نہیں آنا چاہیے، ایسا ہو گیا تو اگر ہم نے ایسا کر دیا تو پھر اس کی جماعت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کھل کے بات کریں نا۔ اب یہ کہنا کہ عمران خان سزا یافتہ قیدی ہے اس لیے ان سے بات نہیں ہو سکتی، اس پر خواجہ صاحب آپ کو صرف یاد دلانا مقصود ہے کہ آپ کا لیڈر نواز شریف صرف سزا یافتہ نہیں تھا، مفرور بھی تھا، پھر بھی ہر دوسرے روز وہ پوری کابینہ کو لندن بلایا کرتا تھا، یاد ہے نا؟ لندن بلا لیتا تھا پوری کابینہ کو، اور آپ کہتے تھے کہ نواز شریف پارٹی قائد ہے، ان سے مشورہ لینا انتہائی ضروری ہے ملکی معاملات میں۔ عمران خان تو کہیں بھاگا ہوا نہیں ہے، یہیں جیل میں ہے، اور کسی وجہ سے اور کسی کی وجہ سے جیل میں ہے، یہ بھی سب کو علم ہے، کس وجہ سے اور کس کی وجہ سے یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ وہ جیل میں بیٹھ کے مودی کو للکار رہا ہے، ببانگے دوہل ڈنکے کی چوٹ پہ للکار رہا ہے، اور باہر بیٹھا ہوا آپ کا لیڈر خود بھارت کے خلاف کوئی بیان دے رہا ہے اور نہ کسی اور پارٹی لیڈر کو ایسا بیان دینے کا مشورہ دے رہا ہے۔ اس لیے خیر صاحب آپ عمران خان کی فکر چھوڑ کر اپنی قیادت کو کسی اچھے ڈاکٹر سے طاقت کے کچھ انجیکشن لگوائیں تاکہ وہ بھی ہندوستان کے خلاف کچھ کہنے کی ہمت پیدا کر سکیں۔ اچھا ناظرین، ملک میں مہنگائی اس وقت 8 سال کی کہتے ہیں جی، دعوے پہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ 8 سال کی کم ترین سطح پہ آ گئی ہے۔ اور مطلب آج کثیر الاشاعت جو اخبار جنگ ہے ہمارا، اس کی سپر لیڈ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے، اگر اس اخبار کا بس چلتا تو اس پہ پھول بھی بنا دیتا اس سرخی کے ساتھ۔ ملک میں کہتے ہیں کہ مسلسل 6 مہینے مہنگائی مسلسل کم ہو رہی ہے، مگر ناظرین میں سوچ رہا ہوں کہ یہ مہنگائی کم کس گلی محلے میں ہو رہی ہے، کس شہر میں ہو رہی ہے، کس قریے میں ہو رہی ہے؟ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے میں چینی 11 روپے فی کلو تک مہنگی ہو گئی ہے۔ 11 روپے ایک ہفتے۔ پرچون مارکیٹ میں چینی 175 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ چینی کا ایکس مل ریٹ جو ہے وہ 160 سے 165 روپے کلو تک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ ملک کے کسانوں کو تباہ کر کے شہروں میں روٹی کی قیمت قدرے کم ہے، یوں سمجھ لیں کہ گھر جلا کر روشنی کی گئی ہے۔ یہ جو گندم کا کھیل کھیلا گیا ہے نا، یہ روٹی سستی کا شوق چڑھا ہے آپ کو، یہ گھر جلا کر روشنی کرنے والی بات ہے، اور وہ بھی عارضی طور پر۔ بالکل لکھ لیں میری یہ بات، عارضی طور پر چند مہینوں کے لیے۔ زرعی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت کسان بدحال ہے اور اگلے سال یہی حال ہر کسی کا ہوگا، کیونکہ کسان کے پاس اگلی فصل کاشت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ اس حکومتی کارکردگی پر جو بہت خوش ہے نا، وہ کسی گاؤں کا ایک چکر لگا کر آئے اور اپنی آنکھوں سے کسانوں کی پریشانی دیکھ لیں۔ ایک طرف کسان کا یہ حال ہے کہ دوسری طرف آپ یہ جو عرض کیا، دوسری طرف سرکاری یونیورسٹیز کے لیے حکومت کے پاس ٹکا نہیں ہے، بجٹ نہیں ہے۔ پنجاب حکومت ہزاروں سرکاری سکول جو ہے وہ نجی شعبے کے حوالے کر چکی ہے۔ تمام بڑے سرکاری ہاسپٹلز کی حالت جو ہے وہ ناقابل بیان ہے، مشینیں خراب پڑی ہیں، جان بچانے والی ادویات بھی مریضوں کو خود خریدنا پڑ رہی ہیں، اشتہار بڑے بڑے دیے جا رہے ہیں۔ حکومت تمام بڑے اس وقت سرکاری ہاسپٹلز کو پرائیویٹائز کرنا چاہتی ہے، جس پر 2 ہفتے سے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ ہڑتال پر ہے۔ آؤٹ ڈور کے بعد اب انڈورز میں بھی کام بند پڑا ہوا ہے، آپریشن تھیٹرز کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود پنجاب حکومت ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ سرکاری ہاسپٹلز کو پرائیویٹائز کر کے رہے گی، مگر اسی دوران یہ بات بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت ایک بڑا سرکاری اسپتال بھی تعمیر کر رہی ہے جسے نواز شریف کینسر ہاسپٹل کا نام دیا جائے گا۔ یعنی پہلے سے موجود سرکاری اسپتالوں کو سفید ہاتھی قرار دے کر پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، اور ایسا ہی ایک نیا بڑا سب سے بڑا سفید ہاتھی تیاری کے مراحل میں بقول آپ کے سفید ہاتھی ہے نا۔ اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ سرکاری اسپتالوں کی پرائیویٹائزیشن درست ہے یا نئے سرکاری اسپتالوں کی تعمیر جو ہے یہ اچھا اقدام۔
یہاں ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے کہ شریف خاندان کی ملکیت کئی صنعتی یونٹ ہیں اور اس خاندان کی ملکیت کئی کمرشل ادارے بھی ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی نواز شریف کے نام سے منسوب نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں، کوئی ایک بھی نواز شریف کے نام سے منسوب نہیں ہے۔ یہ اعزاز صرف سرکاری ہسپتالوں کو بخشا گیا ہے کہ نواز شریف ہسپتال بھی ہے، نواز شریف کے نام پر سرکاری کالج بھی ہیں، پل بھی ہیں، سڑکیں بھی ہیں۔ پتہ نہیں شریف خاندان والے اپنے نام پر کوئی ذاتی ادارہ کیوں نہیں کھولتے؟ اس کے بارے میں اگر کوئی وضاحت ہو جائے تو احسان ہوگا اس قوم پر۔ ناظرین، بہرحال اس کے ساتھ ہی اسد عوان صاحب کے 2 اشعار سن لیں۔ میں مر گیا بھی تو زندہ رہوں گا دنیا میں، میں مر گیا بھی تو زندہ رہوں گا دنیا میں، میرا وجود میرے دشمنوں میں بٹ جائے۔ وہی تو مرد جری ہے ہماری دھرتی کا، وہی تو مرد جری ہے ہماری دھرتی کا، جو کج کلاہوں کی ہیبت کے آگے ڈٹ جائے، جو کج کلاؤں کی ہیبت کے آگے ڈٹ جائے۔ کسی کے سامنے جھکنا اس کا شعار نہیں، کسی کے سامنے جھکنا اس کا شعار نہیں، انا کے واسطے چاہے حیات کھٹ جائے، انا کے واسطے چاہے حیات کھٹ جائے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔